अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फवाद चौधरी की एक ऑडियो जो लीक हुई है जिसमें वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं इमरान खान को कुछ ना कहें, इमरान खान को नाअहल करने की गुफ्तगू आपने सुनी थी। वो एक कॉमन फ्रेंड था, जाहिर है उनका और शहबाज शरीफ साहब का, जिसके ज़रिए वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनको समझाएं कि फ़ौजियों के तरले मिन्नतें ना करें या फ़ौजियों के आगे ना बैठें या हर वक्त फ़ौजियों के साथ ना लगे रहें, सियासतदान मिलकर बैठें। और फिर उन्होंने जो कॉमन फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि यार मतलब वो बल्कि आपने वीडियो सुनी है, लेकिन अगर आप के जो दोस्त कल का जो मिस कर गए थे उनके लिए वो दोबारा मैं वीडियो प्ले कर देता हूं ताकि वो ये सुन लें और फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे। और अहम चीज़ ये है, इस वीडियो के अलावा भी किन किन से रब्ता किया है फवाद चौधरी ने इमरान खान की जान बचाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के से, वो भी बताते हैं आपको। जी, क्लिप सुनिए। कैसा है? अल्लाह का शुक्र, सब खैर। यार एडी लंबी मैसेज की लेके भेजी है मैनू। हेलो, जो है वो फौजियों के इसके सियासी जमातें जो है वो फौजियों की हर वक्त ना टट्टे पोश करती रहा करें, आपस में बात करें। नहीं, बात तो आपकी सही है, बट ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? मैं तो पढ़ी नहीं एडी लंबी मैसेज, मैं तो तेन कॉल कर लगा सीगा कि की करना ये करना की है। यही मतलब है उसका कि फ्रेमवर्क जो है सियासतदानों को आपस में बनाना चाहिए। वो हर वक्त ऐसे जड़े हर वेले फौजियों देखते रहने की करनगे की करन। सही सही, चले ठीक है। ये रेलेवेंट क्वार्टर्स ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ ਫਿਰ। ਆਹੋ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और इन्हों की करना। सही सही, नहीं आप पूछो, इनसे ये पूछो कि आखिर मतलब आप क्या कंसेशंस क्या चाहते हैं पीटीआई से, क्या करे वो। सही सही है, 100%। पर ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। चलो और मैं भेजदा, मैं शहबाज शरीफ ਨੂੰ डायरेक्ट भेजदा, मैं मैसेज को सुलेमान ਨੂੰ भेजा। शहबाज शरीफ ਨੂੰ भेजो ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट। ठीक है, बट ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ शहबाज शरीफ? नहीं, वो तो बंदे किसी ने लिखा है। और शहबाज मैं खुद मैसेज बना के भेजता हूँ, छोटा इतना पढ़ने। चले वो भी भिजवा के भेजें, भिजवाएं, वो छोटी मैसेज भी भिजवाएं मुझे। ओके, डन सर, डन। वो भिजवाना। जी, देख रहे हैं इसमें वो कैसे मतलब कि अब जाहिर है खुद को ठोकर लगी है। पंजाबी कहते ने अपनी पूछल ते पैर आया तो उन्होंने हुण जमहूरीयत याद आ गई और फौजी भैड़े लगन लग पे। कल तक यही फौजी और फवाद चौधरी साहब थकते नहीं कहते हुए कि हम लोग एक पेज पर। अभी वो कह रहे हैं कि शहबाज साहब को भेजें और उसको बताएं कि हम सियासतदान मिल बैठकर ये सारे मामला तय करते हैं। लेकिन ऐसा तो मेरे ख्याल में अब कहते हैं कि तीर कमान में से निकल चुका है और बहुत दूर चला गया है। अच्छा, इस ऑडियो लीक के बाद इंतहाई मुसद्दका तो मेरे साथी खुद मेरी इंफॉर्मेशन में है कि फवाद चौधरी ने डायरेक्ट, किसी के जरिए नहीं, डायरेक्ट नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमाओं को ये पैगाम भेजे हैं, उन्हें व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, उनसे कॉल पर बात की है और उनके तरले मित के हैं कि देखें जी, हम लोग बैठते हैं और कुछ दरमियानी रास्ता निकालते हैं। आखिरकार आप लोग पीटीआई से चाहते क्या हैं? इमरान खान को नाअहल करके क्या बनेगा आपका, या क्या मिल जाएगा आपको? आप इन फौजियों से जान छुड़वाएं और हम लोग मिलकर इनको सिस्टम से बाहर करते हैं। तो इस किस्म के पैगाम जो है फवाद चौधरी साहब पीएमएलएन के मुख्तलिफ रहनुमाओं को पहुंचा रहे हैं, जिसमें डेफिनेट मतलब मैं, क्योंकि मेरी खुद बात हुई है और बल्कि मैंने तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ सबूत भी मतलब के, लेकिन जाहिर है वो अब आप जब तक वो सबूत सामने ना आए नहीं लाए जा सकते। डेफिनेट वो बड़ी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की दाल नहीं गलने वाली। देखें, फवाद चौधरी के जरिए इमरान खान एक एनआरओ मांग रहा है, फिर पीडीएम को फौज से ड्रा कर ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मिसाके जमहूरियत कर लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिसाके जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ और बेनजीर तो ठीक थे, क्या इमरान खान इन दोनों रहनुमाओं जैसा रवैया रखते हैं कि बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने जो उस वक्त मिसाके जमहूरियत का एक मुआहदा किया और उसके मुआहदे के बाद फिर मुशर्रफ को कोई नहीं मिला, तो फिर एक नए तरीके से इमरान खान को लॉन्च किया गया था और फिर इमरान खान
جا کے جھولی میں بیٹھ گیا ان لوگوں کی جن لوگوں سے عمران خان ابھی بہت نالا ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف ابھی فواد چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو بھڑکا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تاریخ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی طور پر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ جی، جب شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ ہم اکانومی پر ایک معیشت پر ایک چارٹر کرتے ہیں اور مل کر اس ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت اکانومی بہت اچھی تھی، بہت بہتر تھی، لیکن عمران خان صاحب نے پورے اپنے ٹور میں کسی بھی جگہ کے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ دیکھیں اس سے بڑی ضد اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور حملے میں پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے اور ان کے پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا، اس وقت سچویشن یہ تھی کہ لگتا تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے انڈیا پاکستان کی جنگ لگ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خدا نہ کرے کہ ایٹمی جنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ عمران خان نے اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں اپنی آئی ڈونٹ نو کیا ان کی انا ہے کہ وہ اس وقت بھی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب کو کیسے یاد آ گیا کہ فوجیوں کا ساتھ چھوڑ دیں، تو ہم ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان فوجیوں کو واپس بیرکوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک بہت بڑا دھوکے ہیں۔ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پہ احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نکال کے تاریخ لگا، لوگ تو ماجد خان سے شروع کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ پیدا کرنے والوں کو بھی بیچ کے کھا گیا نا، ماں کے ہسپتال پہ جو انہوں نے یہ ہسپتال بنایا اور سارا فراڈ دھوکہ کیا ہوا ہے، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ عمران خان صرف دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ ان کی سرشت میں ہے، دھوکہ دینے کے لیے ہی وہ دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ یا پی ڈی ایم اس کا کیسے جواب دیتی ہے، کیونکہ اگر عمران خان ماضی میں چھوٹے کیسز کے ذریعے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو جیل کرا سکتا ہے، نااہل کرا سکتا ہے، تو کیا پی ڈی ایم عمران خان کے اصلی کیسز میں سزا نہیں کرا سکتی؟ یہ عمران خان ابھی جتنی کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جتنے مسائل ہیں، یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے فوج، چاہے باجوہ صاحب یا کوئی دوسرے لوگ، صرف اور صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو جس دلدل میں وہ پھنس چکا ہے اس سے نکلنے کے لیے، اس کو پی ڈی ایم نواز شریف یا پھر بلاول بھٹو زرداری یا پھر پی ڈی ایم کسی کا ہاتھ چاہیے کہ اس کو کھینچ کے باہر نکالیں۔ میرے خیال میں ایسا نہ ہی اچھا ہو تو بہتر ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اب اکثر جو ہے اسلامی ٹچ دیتے پائے جاتے ہیں، کئی بار وہ قرآن اور سنت اور حدیث کا حوالہ دیے جاتے پائے گئے ہیں۔ اس طرح ان کا غلط حوالہ انہوں نے دیا، جیسے مفتی جو منیب الرحمان صاحب ہیں انہوں نے درست کر دیا۔ اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو آج ایک میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا بھی ہوں، وہ دیکھیں آپ، انہوں نے مفتی صاحب نے خان صاحب کو جواب دیا، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے فرمایا قرآن کی آیت ہے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ یہ خان صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ دوسروں کے پردوں پر جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈالا جائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے گزارش ہے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کس لیول کا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یوتھیے کہ قرآن کی نعوذ باللہ کو ایسی آیت بھی نکال کے لے آئیں گے، کیونکہ یوتھی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تاہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی عیب جوئی، طعن و تشیع، ٹو لگانے، تمخصر اڑانے، برے ناموں سے پکارنے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے منع فرمایا ہے۔ البتہ حدیث پاک میں دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا اجر بھی بیان فرمایا گیا ہے، مگر یہ سب کے لیے ہے، نیز عزت کمانے کے لیے دوسروں کی عزت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری دعا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں سمیت خان صاحب اور سارے سیاسی قائدین کو کتاب و سنت کے احکام پر عمل کی توفیق فرمائے۔ یہ 28 دسمبر جو دن گزر چکا ہے کل کا، مفتی منیب الرحمان صاحب کا، خان صاحب کے اس بیان کے بعد جو وہ ابھی اپنی آڈیو اور ویڈیو جب ان کی ریلیز ہو رہی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کچھ زندگی میں گناہ کیا ہے یا مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میرے جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں یہ فرمایا۔ تو مفتی صاحب نے ان کی تشریح کی ہے۔ جناب آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا قرآن پاک میں آیت کوئی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہاں البتہ حدیث موجود ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے، اور اس کا اجر بھی بیان فرمایا گیا۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جناب عزت کروانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی بھی عزت کوئی نہیں پڑے گا۔ اب مفتی صاحب کا جو اشارہ ہے وہ ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے ان تمام چیزوں پہ ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی لیڈر کی یا کسی بھی اپوزیشن کی یا فرض کیا کوئی بھی ہے،
جب ان کی آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کی عزت کیسی کی جائے گی؟ اچھا، ایک چھوٹا سا جو ٹچ ہے جی، وہ جو اسلامی ٹچ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آڈیو ٹچ جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ایک آڈیو ٹچ جو ہے وہ آیا ہے، جو عمران خان صاحب کی زوجہ محترمہ ہے، سابق خاتون اول، اور ان عمران خان صاحب کے ہراول دستے کے امیر ترین وزیر اور ان کے قریبی ترین دوست زلفی بخاری صاحب کی آڈیو کا، جس میں وہ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اس پہ تو زیادہ بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، ذاتی قسم کی گفتگو ہے۔ ہم کسی کی اس قسم کی گفتگو مناسب تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گفتگو ریپیٹ کیا جائے، لیکن آپ لوگوں نے وہ آڈیو ضرور سنی ہوگی جس میں وہ گفتگو فرمائی جا رہی ہے، اور اس میں دل اور عاشق اور دل لگی اور دھوکے اور فریب اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس پہ زیادہ بات تو نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ وہ میں آپ کو آڈیو ضرور سنا دوں گا، وہ آپ آڈیو ضرور سن لیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور اس میں جو کہی ہے خاتون اول سابق نے، وہ انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس طرح خان صاحب قرآن کی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ بھی اس آڈیو میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بے وفائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں کہا ہے کہ آپ نے کسی عاشق مشوق کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بے وفائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے؟ یہ اب آپ لوگ ڈھونڈ لیجیے گا، یا شاید اس کا بھی کل مفتی صاحب جو ہیں وہ کوئی جواب دے دیں کہ بی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہیں نہیں لکھا کہ آپ کا عاشق مشوق سے بے وفائی کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ آڈیو وہ سن لیں آپ، باقی آپ خود فیصلہ کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔